गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत खुश हूं कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आज हम रोमियो बाब का मुतालिया करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, मैं इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूं कि तूने हमें एक मरतबा फिर इकट्ठा किया ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को पढ़ सकें। पाकरू, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू इस तमाम वक्त में हमारी रहनुमाई करना, तू हमसे हम कलाम होना, क्योंकि हमें तेरी ज़रूरत है। और खुदावंद, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारे होंठों को मसा कर और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। तू तमाम सुनने वाले कानों को मसा कर और तमाम देखने वालों को बरकत दे, ताकि खुदावंद आज लोगों की जिंदगियां तब्दील हों और पाकरू के वसीला से आज एक बड़ा काम हो। खुदावंद, तो हमारे होंठों को मसा कर और ख़ास कर मुझे वो अल्फाज दे जो तुम मुझसे कहलवाना चाहता है, ताकि हम न सिर्फ तेरे कलाम को सुनने वाले हों बल्कि इस पर अमल भी करने वाले हों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो आज हम रोमियो 9 बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। रोमियो 9 बाब एक मुख्तलिफ बाब है जिसमें पौलुस रसूल ने एक मुख्तलिफ मौजू पर बात की है, बल्कि रोमियो 9, 10 और 11 बाब तीनों पिछले अबवाब से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इनमें पौलुस रसूल यहूदी लोगों से मुतालिक बात कर रहे हैं और उन तमाम लोगों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि पौलुस रसूल यहूदियों से किस कदर मोहब्बत रखते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि यहूदी लोग अपने ईमान के वसीला से यीशु मसीह को जाने। तो आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 9 बाब 1 से 5 आयात। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुद्स में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे क़राबती हैं, मैं ख़ुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इस्राएली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और उहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं और कौम के बुज़ुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म की रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सब के ऊपर और अबद तक खुदाए महमूद है, आमीन। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब आपने ये देखा होगा कि पौलुस रसूल अपने लोगों से किस कदर मोहब्बत रखते हैं। पौलुस अपने लोगों से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने कहा कि काश मैं हलाक हो जाऊं ताकि ये बचाए जा सकें। अब अगर आप मसीही होने की हैसियत से देखें तो ये नहायत ही खूबसूरत बात है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, बल्कि ये हम तमाम मसीहियों के लिए एक चैलेंज है कि क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, क्या हम एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। और पौलुस ने हमें ये भी बताया कि यहूदी लोगों के पास बहुत सी बरक़ात थीं जो उन्हें खुदावंद की तरफ से मिली। और आप सबको यकीनन ये मालूम होगा कि पौलुस रसूल यहूदियों से किस कदर मोहब्बत रखते थे, और मसीही होने की हैसियत से हम सब को भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए। हम अपने अच्छे इखलाक से ही लोगों को खुदावंद के करीब ला सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी दूसरों के लिए एक अमली नमूना होनी चाहिए। हमारे उठने, बैठने, चलने फिरने से लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हम जिंदा यीशु को मानने वाले हैं और हम यहूदियों की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि खुदावंद उनसे मोहब्बत करता है। और कभी अगर हमें ये मौका मिले कि हम यहूदियों को इज्जत दें और उनके ईमान और उनके अकीदे की इज्जत करें, तो हमें लाजमी ऐसा करना चाहिए। हमें उन सब चीज़ों को हरगिज़ नहीं दोहराना जो माजी में हो चुकी हैं। हमें हर कौम के लोगों की इज्जत करनी है। तो हमें यहूदी कौम और यहूदी लोगों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और पौलुस रसूल जैसा दिल रखना चाहिए जो हर एक से मोहब्बत करता और हर एक की
فکر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اس دنیا میں مختلف ملکوں، ثقافتوں اور مختلف قوموں میں رکھا ہے، اور اس سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم تمام مسیحی ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور ایک دوسرے کے وسیلہ سے ہی خداوند کو جانیں اور اسے اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ان پر غور کریں کہ ہمارا چال چلن ایسا ہے کہ ہمارے وسیلہ سے لوگ یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کریں، اور کیا ہم میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے اتنی محبت، اتنی تڑپ ہے کہ ہم انہیں بچانے کے لیے یسوع مسیح سے منت کریں اور انہیں یسوع مسیح کے قریب لانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ اور یہاں میں صرف آپ کے اپنے ارد گرد یا آپ کی اپنی ثقافت اور آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہاں میں آپ کے خاندان کے لوگوں کی، آپ کے دوست، آپ کے احباب کی، اور یہاں تک کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو جانتے ہیں اور جن کو آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کیا آپ کے دل میں ان تمام لوگوں کے لیے بوجھ ہے؟ کیا آپ دوسرے لوگوں کے لیے بوجھ رکھتے ہیں کہ آپ انہیں یسوع کی طرف لے کر آئیں اور اس کی محبت کا انہیں یقین دلائیں کہ یسوع ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ آپ تمام لوگوں کو جب اس بات پہ بتائیں گے مسیح کے بارے میں، آپ تمام لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جب مسیح کے قریب لائیں گے اور انجیل کی خوشخبری ان تک پہنچائیں گے، تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور جب ہم ان کو مسیح کی محبت کا یقین دلائیں گے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو وہ یقیناً آپ کی باتوں کو سمجھیں گے اور ان پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ اور خداوند سے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ہماری مدد کرے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم بہت سے لوگوں کو اس کے پاس لانے کا سبب بن سکیں۔ تو یہ تمام باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے یہ ضرور باتیں کریں۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ رومیو 9 باب 6 سے 13 آیات۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا، اور صرف میں نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسو سے نفرت۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ پولس رسول اس بات کو صاف کہتے ہیں کہ جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدہ کے فرزند نسل کیے جاتے ہیں، یعنی کہ پرانے عہد نامے سے ہی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جسمانی فرزندوں کو وعدہ کے فرزند نہیں
بلکہ جو لوگ یعنی کہ جنہیں خداوند خود چنتا ہے وہ وعدہ کے فرزند کہلائے جاتے ہیں۔ اور پولس رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تک کہ ابراہیم کی بھی تمام اولاد کو وعدے کا فرزند نہیں کہا گیا، جبکہ دیکھا جائے تو ابراہیم کو اس کی ساری اولاد خداوند نے ہی دی، لیکن تو بھی سب وعدہ کے فرزند نہیں کہلائے گئے، بلکہ صرف اسحاق کو خداوند نے چنا اور اسے وعدہ کیا اور اسے وعدہ کا فرزند ٹھہرایا، جبکہ اسحاق کا ایک اور بھائی بھی تھا جس کا نام اسماعیل تھا، لیکن خداوند نے اسحاق کو ہی چنا اور اسحاق کے وسیلہ سے ہی خداوند نے اپنا عہد پورا کیا، اور اسحاق سے ہی آگے بھی نسل چلی۔ اور نہ صرف اسحاق بلکہ اسحاق کے بیٹے کے ذریعے سے یہودی قوم آگے بڑھتی گئی، اور خداوند کے وعدے بھی ان کے وسیلہ سے پورے ہوئے۔ اور اسحاق کی بیوی ربقہ تھی جس کے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور پولس رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کچھ بھی ہوتا، یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوتے، خداوند نے ان کی ماں کے پیٹ سے ہی یعقوب کو چن لیا تھا، جس میں سے اسرائیلی قوم نکلی یا بنی۔ تو دیکھیے آج کے دور میں ہم مسیحیوں کے لیے یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں ہر چیز خداوند کی مرضی کے مطابق ہی ہونی ہے، ہر چیز خداوند کی مرضی کے مطابق ہی ہونی ہے۔ یہ سب ہماری محنت پر منحصر نہیں کرتا کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں یا ہم کتنے اچھے اور برے ہیں، نہیں، ان سب چیزوں سے زیادہ یہ بات معنی رکھتی ہے کہ خداوند کا ہماری زندگیوں کے لیے کیا منصوبہ ہے۔ یہ سب خداوند کی برکات اور سب سے بڑھ کر خداوند کے فضل پر منحصر کرتا ہے کہ خداوند کا کس قدر فضل ہم پر ہے۔ اور یہی بات ہم نے ابھی پرانے عہد نامے میں پڑھی کہ اس سے پہلے کہ اسحاق کی اولاد اس دنیا میں آتی، اس سے پہلے ہی خداوند نے ان میں سے ایک یعنی کہ یعقوب کو چن لیا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے خداوند کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور وعدہ کے فرزند وہی کہلائے جائیں گے، وہی کہلاتے ہیں جنہیں خداوند خود چنتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ ہماری کوششوں یا ہماری کسی اچھی یا بری عادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ خداوند کی مرضی پر منحصر کرتا ہے کہ اس کی کیا مرضی ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور یہ دراصل اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے جو ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی پڑھی تھی کہ ہم اپنی طاقت، اپنے زور سے کبھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی خداوند کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے، اور خداوند بھی اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ اسی لیے اس نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری جگہ وہ شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکے، اور بدلے میں ہمیں وہ تمام برکات
مل سکیں جن کا اصل حقدار خود خداوند یسوع مسیح تھا۔ اسی لیے ہمیں بس خداوند پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں چنا ہے اور ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے آسمانی باپ سے ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس تھوڑے سے وقت میں ان تمام لوگوں کو ضرور دعوت دینا چاہوں گا جو آج بھی خداوند کے خاندان کا حصہ نہیں ہے، جو آج بھی فضل سے محروم ہے۔ میں آج آپ سب کو یہ موقع دینا چاہوں گا کہ آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے خدا کو نہیں بلکہ خداوند نے ہمیں چنا ہے، اور ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی خداوند ہم میں سے ہر ایک پر نظر رکھتا ہے، اور ہر شخص کے لیے خداوند کا ایک الگ منصوبہ ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس زیادہ برکات ہیں اور دوسرے کے پاس کم، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خداوند آپ سے محبت نہیں رکھتا۔ وہ ہم میں سے ہر ایک سے محبت رکھتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے اور وہ ہر شخص کو اس کے وقت کے مطابق سرفراز کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی کہ اسحاق اور یعقوب کو خداوند نے اس وقت سے ہی چن لیا تھا جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی خداوند کی بلاہٹ میں تھے، اور جیسا کہ خداوند نے یعقوب کو چنا، اسی طرح سے خداوند نے ہمیں بھی چنا کہ ہم یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کریں اور ہمارا ملاپ خداوند سے ہو جائے۔ تو اگر آپ نے پہلے کبھی یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول نہیں کیا اور اس قربانی پر ایمان نہیں لائے جو اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر دی، تو آج میں اس بات کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کریں، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیتے ہیں تو ہی ہم خداوند کے خاندان کا حصہ کہلائے جاتے ہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یسوع مسیح ہی ہماری زندگیوں میں نہ آتا تو ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے، کس قدر تکلیف، ڈر اور خوف ہماری زندگیوں کا حصہ ہوتا، اور یہ سب سے بڑھ کر اگر فضل ہی ہماری زندگیوں کا حصہ نہ ہوتا، تو آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کی زندگیوں کا حصہ بنے، تو میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں۔ میرے آسمانی باپ، میں آج تیرے حضور اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تیرے حکموں کے مطابق نہیں گزاری، میں نے ہمیشہ تجھ سے منہ موڑا ہے اور تیرے حضور بغاوت کی ہے، لیکن آج سے اے خداوند، میں یسوع مسیح کی اس قربانی پر ایمان لاتا ہوں جو اس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر دی۔ خداوند، تیری محبت کس قدر خوبصورت ہے اور تو کس قدر بھلا خداوند ہے۔ ہم تیرے خوبصورت یسوع نام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ بس خداوند، تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں یہ فضل دینا کہ آج سے ہم تجھ میں ہمیشہ قائم رہیں اور تیرا نام ہماری زندگیوں میں ہمیشہ جلال پاتا رہے۔ میں یسوع مسیح کی اس قربانی پر ایمان لاتا ہوں جو اس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر دی۔
یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ اب اگر آپ نے آج میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب سے آپ مسیحی ہیں۔ میں اس بات کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ اپنے کسی قریبی چرچ جائیں اور اپنے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر خداوند کو قبول کیا ہے، اور باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں اور خداوند کے لوگوں کے ساتھ اپنی رفاقت رکھیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید تعلیمات حاصل کر سکیں۔ اور جب بھی آپ اپنے پورے دل اور اپنی پوری جان کے ساتھ خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو وہ اپنے روح القدس کو ہمارے لیے مددگار کے طور پر بھیجتا ہے تاکہ وہ ہر پل ہمارے ساتھ رہ سکے اور ہماری رہنمائی کر سکے۔ روح القدس دراصل خداوند کا روح ہے جو ہم میں بستا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم جب چاہیں اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، روح القدس کے وسیلہ سے ہی خداوند سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کیا، اور آج سے آپ خداوند کے خوبصورت خاندان کا حصہ ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کا اختتام کروں، میں ضرور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہوں گا جو مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح انہیں چھوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی خداوند کی اس حضوری میں یاد کرنا چاہوں گا جو مشکلات اور پریشانیوں سے گھرے ہیں اور اپنی تکالیف سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ میں یسوع مسیح کی اس قربانی پر ایمان لاتا ہوں جو اس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر دی۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے زندہ آسمانی باپ، میں آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو پڑھ سکیں اور اس میں سے سیکھ سکیں۔ خداوند، ہم شکر کرتے ہیں کہ آج ایک بار پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اپنے زور سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے ایمان یا اپنی طاقت سے، ہم نے اپنے اعمال یا اپنی طاقت سے نہیں، بلکہ تیری محبت کی وجہ سے ہی نجات حاصل کی ہے۔ ہمارے گناہوں کا فدیہ نہ دیتا تو شاید آج بھی ہم دکھوں اور تکلیفوں کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اس لیے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں چنا، تو نے ہم پر یہ فضل کیا۔ آج ہم تجھے اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ تیری اس خوبصورت محبت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند، آج میں تجھ سے منت کرتا ہوں، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں۔ خداوند، تو شفا کا منبع ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ تو اپنے لوگوں کو کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تو آج ہر اس شخص کو چھو اور انہیں بیماریوں سے آزاد کر۔ خداوند، وہ تیرے روح کو اپنے اوپر اترتا ہوا محسوس کریں، کیونکہ جہاں تو اترتا ہے وہاں معجزات ہوتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں اور گونگے بولتے ہیں۔ خداوند، تیرے دیے ہوئے اختیار سے میں آج ان تمام بیماریوں کو تیرے یسوع نام سے جھڑکتا ہوں کہ وہ ابھی اسی وقت ان لوگوں سے خارج ہو، تاکہ خداوند لوگوں کو شفا ملے اور وہ تیرے معجزات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ خداوند، تو ہمارے ایمان کے عوض ہمیں بدلہ دیتا ہے۔ آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہمارے بیچ موجود ہے۔ اسی طرح سے خداوند، ہم ان لوگوں کو بھی
तेरी इस हुजूरी में याद करते हैं जो परेशान हैं, जिन्हें दुखों और परेशानियों ने बुरी तरह जकड़ा हुआ है। खुदावंद, हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि तू किसी भी शख्स को उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता। खुदावंद, तेरा खादम होते हुए मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू आज अपने लोगों पर रहम कर और उन्हें उनकी तकलीफ़ों से आज़ाद कर, ताकि वो तेरे हुजूर शुक्रगुजारी कर सकें। तू भला खुदावंद है, तू कभी भी हमें रद्द नहीं करता। हम तुझसे बेवफा हो जाते हैं, लेकिन हमारे लाखों गुनाहों के बावजूद भी तू हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। तू हमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होता। खुदावंद, हम कमज़ोर हैं, लेकिन तू इस कमज़ोरी में हमारा ज़ोर बनना। हमें अपना फजल दे कि हम हमेशा तेरे साथ वफादार रहें और तुझ में कायम रहें। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने यसु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे लिए निजात बन सके, ताकि वो हमारे लिए निजात जीत सके। अगर यसु मसीह हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान ना देता तो हम तुझे बाप कहकर नहीं पुकार सकते थे और ना ही कभी फजल हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनता। तुझ मसीहा ही की वजह से हम जब चाहें तुझे पुकार सकते हैं। लेकिन खुदावंद, हम इंसान होने के नाते निहायत कमज़ोर हैं। जब कभी भी कोई मुसीबत हमारी ज़िंदगियों में आती है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। खुदावंद, इस कमज़ोरी में तू ही हमारी शाज़ोरी है, तू ही हमारी शाज़ोरी है। खुदावंद, फजल देना कि मुसीबतें और परेशानियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम कभी भी तुझसे दूर ना हो, कभी भी तुझे ना भूलें, क्योंकि खुदावंद सिर्फ तेरा नाम है जो हमें हर किस्म की बीमारियों, परेशानियों और तकलीफ़ों से आज़ाद कर सकता है। खुदावंद, मैं उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। खुदावंद, तू बेहतर जानता है कि इनमें से हर एक की क्या ज़रूरियात हैं। खुदावंद, उन आम लोगों को खुदावंद तू उन तमाम लोगों को ढेरों बरकत देना और उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना और फजल देना। और जितने लोगों ने भी आज तेरे इस कलाम को सुना है वो तेरे इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लें और ये कलाम उनकी ज़िंदगियों में 100% फल लाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं कि आज एक बार फिर हमने ये सीखा है कि हम अपने ज़ोर से कुछ भी नहीं कर सकते। हमने अपने आमाल या अपनी ताकत से नहीं, बल्कि तेरी मोहब्बत की वजह से ही निजात हासिल की है। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने करीबी चर्च जाएं ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियाँ दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे।